أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سن کو جیویک نہ چھڈ وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے سن کو جیویک نہ چھڈ وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے سانو تہاڈی ذات تے مانے سانو تہاڈی ذات تے مانے جند جان تساں تو قربان تہاڈا مکھے جیویں قرآن تہاڈا مکھے جیویں قرآن تہاڈی دید ساڈا حج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے سن کو جیویک نہ چھڈ وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے اسا چھڈنا تہاڈا در نا اسا چھڈنا تہاڈا در نا تہاڈے قدماں دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا سانو روز حشر دا ڈرنا ساڈے تساں جو وکیل تے جج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے سانو کو جیویک نہ چھڈ وے تساں بلیاں دے ہتھ لج وے تساں بلیاں دے ہتھ لج الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
वकाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नेमतान मगमून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिहत वल फ़राग औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, दुनिया में हम बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं और अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, जाने ही के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं आए। तो हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी बन जाए और आखिरत की ज़िंदगी भी बन जाए। उसके लिए सबसे पहले हम अल्लाह के अहकामात और प्यारे नबी जी के मुबारक तरीक़ों पे ज़िंदगी गुजारने की नीयत करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, नेकियों वाला महीना है। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि चंद नेकियां ऐसी हैं कि जो सिर्फ़ रमज़ान के साथ ख़ास हैं। एक तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फिर दोहराए देते हैं। 4 नेकियां ऐसी हैं कि वो रमज़ान का रोज़ा वो सिर्फ़ रमज़ान के साथ ख़ास है। और दूसरी नेकी और तरावी की नेकी थी, उसके बारे में तफसीलन बात हो चुकी। तीसरी नेकी जिसके हवाले से आज मैं आप भाइयों के सामने दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, वो है एतिकाफ़ की नेकी, कि ये एतिकाफ़ ये सिर्फ़ रमज़ान के साथ ख़ास है। रमज़ान के साथ फरमाया कि जो एक दिन का एतिकाफ़ करता है, एक दिन का एतिकाफ़, तो वो 3 खंदक जहन्नुम से दूर कर दिए जाते हैं। पूछा गया या रसूल अल्लाह, एक खंदक का फ़ासला? फरमाया ज़मीन आसमान के बकदर एक खंदक का फ़ासला है। तो मोतकिफ़ जो एतिकाफ़ में बैठने वाला होता है, अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और फरमाया बाहर लोग जितने भी नेकियां करते हैं, मरीज़ की इयादत लोग करते हैं, जनाजे के लिए लोग जाते हैं, एतिकाफ़ में बैठने वाला, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो एतिकाफ़ में बैठने वाला है, बाहर जितने लोग नेकियां करते हैं वो सारी नेकियां उसको एतिकाफ़ की बरकत से अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। एतिकाफ़ में बैठने वाला वो अल्लाह के दर पे जाकर बैठ गया, अल्लाह की चौखट पे जाकर बैठ गया कि ए अल्लाह, तुझे राज़ी किए बगैर यहाँ से नहीं उठूँगा। मौलाना दोस्त मोहम्मद उलमाए देवबंद के बहुत बड़े अल्लाह वाले भी हैं, आलिम भी हैं। अल्लाह की शान उलमाए देवबंद में अल्लाह वाले भी बड़े अजब किस्म के। हाजी अब्दुल वहाब साहब के बारे में आता है, मैं बड़ी देर से बात सोचता रहा कि हाजी साहब को अल्लाह ताला ने ये ताकत, ये क़ुव्वत अता फरमाई कि अल्लाह ताला ने उनसे दावत का काम लिया, तबलीग का काम लिया। तो मैंने सोचा साहिब निस्बत भी हैं, तो फिर मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े साहिब निस्बत हैं और चारों सिलसिलों से हैं। हमारे सैयद नियाज़ अहमद शाह साहब, सैयद नियाज़ अहमद शाह साहब, इनके जो पीर हैं वो अब्दुल कादर रायपुरी साहब हैं। और हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब के जो पीर हैं, उन्होंने जो बैत की और उन्होंने जो वलायत हासिल की, वो भी अब्दुल कादर रायपुरी रहमुल्लाह ताला से की। अब्दुल कादर रायपुरी साहब ने रशीद अहमद गंगोही से की, रशीद अहमद गंगोही ने वलायत हासिल की मियाँ जी नूर मोहम्मद से, उन्होंने शेख अब्दुल बारी से, शेख अब्दुल रहीम से, उन्होंने शेख अब्दुल बारी से, उन्होंने शेख अब्दुल कद्दूस से, उन्होंने शेख अब्दुल हक से, उन्होंने अलाउद्दीन थानीसरी से, उन्होंने जलालुद्दीन साबर कलेरी से, उन्होंने गंज बख्श से, उन्होंने आगे मादूद चिश्ती से, मादूद चिश्ती ने इनके अजमेरी रहमुल्लाह ताला से, और उन्हें आगे जो है अयाल ख्वाजा मादूद चिश्ती ने अजमेरी से, और अजमेरी रहमुल्लाह ताला ने आगे ख्वाजा अली हजवेरी से की। ख्वाजा अली हजवेरी ने अयाल बिन अयाद रहमुल्लाह ताला से, उन्होंने हसन बसरी से, हसन बसरी ने अली अल मुर्तदा से, अली अल मुर्तदा ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वलायत हासिल की। तो मैं बताना ये चाह रहा था, हज़रत मौलाना मोहम्मद दोस्त मोहम्मद साहब फरमाते हैं, आलिम दीन हैं, अल्लाह वाले भी हैं, वो फरमाते हैं कि मुहिब अपने महबूब को राज़ी करने के लिए बहुत सारे जतन करता है, बहुत सारे तरीके इख्तियार करता है। तो 5 तरह के तरीके उन्होंने लिखे, 5 तरह के हरबे के महबूब अपने मुहिब अपने महबूब को राज़ी करने के लिए 5 तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। सबसे पहले कि वो उसके दरवाज़े पे जाता है, फिर आ जाता है, फिर उसे राज़ी करने के लिए जाता है, फिर आता है, और वो फजर, ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा की नमाज के आदमी क्या करता है, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो कभी फजर में जाता है, कभी ज़ोहर में जाता है, कभी असर में जाता है, कभी मगरिब में जाता है, कभी इशा में जाता है। अल्लाह के हबीब को देखते हैं कि कभी फजर में खड़े हैं, कभी रुकू में हैं, कभी सजदे में हैं, कभी इशराक के नफल, कभी अवाबीन के नफल, कभी चाश के नफल पढ़ते नज़र आ रहे हैं, कभी दुख आई, परेशानी आई तो अल्लाह से मदद हासिल करने के लिए कभी नमाज में नज़र आ रहे हैं, कभी अल्लाह ने खुशी अता फरमाई तो शुक्राने की नमाज अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं।
تو یہ محب کیا کرتا ہے؟ اللہ کے محبوب کیا ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ ان کے محب بھی ہیں۔ محب اپنے محبوب، کبھی محبوب اپنے محب کو راضی کرنے کے لیے ہر بار استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ صبح جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، دوپہر جا رہے ہیں، اب مغرب میں جا رہے ہیں، عشاء میں جا رہے ہیں، ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ پانچوں نمازیں کے لیے اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ جس میں محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر بار استعمال کرتا ہے، اور وہ دوسرا ہے انفال فی سبیل اللہ، انفاق فی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ جیسے کہ آج یہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی شمار ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ دکھ بانٹنے والا مہینہ، دکھ بانٹنے والا ہے جی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی عید کی خوشیوں میں اپنے غریب پڑوسیوں کو بھی ہم شامل کریں، یتیم بچوں کو بھی شامل کریں، بیواؤں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں کہ ان کے گھر میں راشن دے کر آئیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جو چپ کر کے جا کے راشن دے کے غریب کے دروازے پہ رکھ کر آ جاتے ہیں، تو آج کل تو سیلفی کا ماحول بن گیا، 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے دیا سیلفی بنوا لی۔ عجیب معاملہ ہے کہ غریب کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ اگر دروازے پہ رکھ کے واپس آ جائیں، نہیں پتہ کہ کون دے کر گیا، جب وہ شاپر کھلے گا اور وہ اماں بوڑھی دیکھے گی، یتیم بچے اس کو دیکھیں گے تو اماں کے ہاتھ اٹھیں گے اور وہ دعا کرے گی۔ اللہ کی قسم اللہ اس دینے والے کے ساتھ پشت تک کے روزی کے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ محب اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ ہم بھی مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے لیے جو ہے نا وہ بھوکا رہتا ہے، برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے۔ اور ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ سیام، روزہ، اس میں ہم بھوک برداشت کرتے ہیں۔ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، اٹھا کے کھاتے نہیں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پانی پڑا ہوا ہے لیکن اٹھا کے پیتے نہیں ہیں، حالانکہ جب وضو کرتے ہیں تو آدمی یہ حلق اور منہ میں پانی گیا، منہ اور گلا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا، لیکن کیا کرتے ہیں کہ جی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہمیں یہ تو خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ پانی نیچے نہیں جاتا، کھانا موجود ہے کھاتا نہیں ہے، کہ جی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ارے مسلمان، تجھے یاد نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، پورا سال اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیری جب آنکھ غلط اڑتی ہے تو تجھے خیال نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ جب تیری زبان سے غلط بولتا ہے تو کسی کو بے عزت کرتا ہے یا گالی دیتا ہے، تجھے خیال نہیں آتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں؟ جب تو تنہائی میں بیٹھ کر نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، موبائل نکال کر نافرمانی، وہ سامنے ویڈیو ساری غلط دیکھتے، اس وقت تجھے کیوں یاد نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ جب تو گندی باتیں، گندا گانا تو سنتا ہے، گانے سنتا ہے، نافرمانی کے بول سنتا ہے، تو تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ ہمیں اس کے سمجھ عطا فرمائے کہ 24 گھنٹے اللہ کا استحضار ہمیں نصیب ہو۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے کہ آدمی، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جا کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، ڈیرا ڈال دیتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور وہ اعتکاف ہے کہ آدمی جا کے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دیتا ہے، اللہ تو راضی ہو جا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں، نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہوگا۔ اللہ دیکھنا، میں نہاتا نہیں ہوں کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اعتکاف کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہاتے نہیں ہیں، وہ غسل نہیں کرتے۔ ہاں واجبی غسل وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ واجبی غسل وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ استحبابی غسل، ٹھنڈک کے لیے غسل کیوں نہیں کرتا؟ وہ پراگندہ بال کیوں رہتا ہے؟ وہ میلے کپڑے اور وہ میلا جسم، ہاں جی مٹی جم گئی، نہیں نہا رہا، کیوں نہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں۔ وہ کبھی سجدے میں نظر آتا ہے، کبھی وہ قیام میں نظر آتا ہے، کبھی رکوع میں نظر آتا ہے، کبھی کتاب اللہ کا کلام کھول کے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرمائے اعتکاف کرنے والا، اعتکاف میں بیٹھنے والا، وہ کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، یہ تھوڑی نیکی ہے کہ وہ اللہ کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سویا ہوا ہے تو بھی وہ نیکی ہے، اب وہ آرام فرما رہا ہے تو بھی اس کو ثواب مل رہا ہے، تو بھی ثواب مل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا حضرت جی ایک بہت ضروری کام پڑ گیا۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جی فلاں کا مجھ پہ حق ہے اور میں ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ تو حضرت جی اٹھے اور فوراً مسجد سے باہر نکل گئے۔ اس نے کہا حضرت جی یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہو اور اعتکاف چھوڑ کے کیسے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں نے وہ سامنے یوں مسجد نبوی کا اعتکاف ہے، یوں اللہ کے رسول کے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ میں نے اس کملی والے سے، اس روزے والے سے بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، میں نے ابھی ان کملی والے کی زبان سے سنا ہے، روزے والے کی زبان سے سنا ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو اللہ 10 سال کا اعتکاف کا اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، 3 خندق۔ تو اب یہ اجر
کیسا اللہ پاک ہمیں اعتکاف کی نیکی عطا فرمائے۔ تو سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 9 رمضان آئے، 9 رمضان میں اللہ کے نبی ایک سال اللہ کے نبی نے پورے 30 دن کا اعتکاف کیا کہ شب قدر کی تلاش میں۔ پھر اللہ کے نبی نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، اور باقی جو ہے وہ 10 دن کا آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ اس لیے فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی پورے محلے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گنہگار ہوگا۔ اب دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی یہ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 9 سال رمضان آیا، 9 رمضان، 9 میں سے 9 اعتکاف اللہ کے نبی نے کیے، ہر سال اعتکاف میں بیٹھے۔ ارے امتی، تیرے پاس اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ ارے تو کب اعتکاف میں بیٹھے گا؟ کب تو اللہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھے گا؟ تیری زندگی کے 50 سال گزر گئے، تجھے ایک اعتکاف بھی نصیب نہیں۔ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، ایک اعتکاف بھی نصیب نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ تو محترم بھائیو، اب ایک دفعہ تو اس دفعہ تو نیت کرو، انشاءاللہ اس دفعہ کا اعتکاف ضرور بیٹھیں گے۔ اعتکاف دیکھو سارا سال ہم کماتے ہیں، ابھی 20 دن بھی کما لیا، ابھی آخری عشرہ، چلو آخری عشرہ ہی کر لیں۔ اللہ کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار دی، اللہ کی قسم، جب آدمی اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑتا ہے، اللہ دنیا اٹھا کے بندے کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اگر دنیا پہ محنت کرتے ہم کبھی بھی اتنا مال جمع نہ کر سکتے، اتنا نہ ملتا جتنا ہم نے دنیا کو ٹھوکر ماری، اور اللہ کے لیے ہم نے وقت نکالا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حبیب کی زندگی کو راضی، دین کے لیے ہم نے وقت نکالا، دین کے لیے پھرے کھپے۔ تو دین کے لیے جب وقت نکالا تو اللہ نے اتنی دنیا دے دی کہ اگر کماتے تو اتنی نہ مل سکتی تھی۔ کیسر و کسرا کے تخت اٹھا کے اللہ نے صحابہ کے قدموں میں اٹھا دیا۔ حالانکہ وقت ایک ایسا بھی آیا تھا کہ صحابہ پریشان تھے اور اللہ کے نبی سے آ کے شکوہ کیا، یا رسول اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ کی مدد آئے گی، ان قریب اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن پھر بھی محترم بھائیوں، نہ نبی کا دامن چھوٹا، نہ نیکیوں میں پیچھے ہٹے، اور اپنے آپ کو کھپایا اللہ کی، کیونکہ صحابہ کے سامنے آخرت تھی، ہمارے سامنے دنیا ہے۔ ہم نے دنیا سے پیار کیا، صحابہ نے آخرت سے پیار کیا۔ ہم نے دنیا کو مقدم رکھا، صحابہ نے آخرت کو مقدم رکھا۔ ہم نے دنیا کو عزیز رکھا، صحابہ نے آخرت کو عزیز رکھا۔ ہم دنیا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، صحابہ نے آخرت کے لیے سب کچھ کیا۔ صحابہ کے سامنے آخرت ہے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ نے ایسی دنیا بنائی، ایسی دنیا بنائی، پھر زمین بھی تابع، پھر آسمان کا نظام بھی تابع، پھر چاند سورج کا نظام بھی تابع، سب کچھ تابع ہو گیا۔ آج محترم بھائیوں، ہمارے ہاتھ پلے ہم دنیا کتنی کما رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ بھائی نیت کرتے ہیں کہ یہ اعتکاف تو انشاءاللہ ہم ضرور بیٹھیں گے۔ کیوں جی بھائی، سارے بھائی نیت کرتے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، جن تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے وہ بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت کریں۔ گھر میں مسجد اگر پہلے سے بنائی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ایک چھوٹا سا جانا کونا وہ طے کر لیں جس کو ہم مسجد کی شکل دے دیں، مسجد کا نام دے دیں۔ اس میں جوتی نہ لے کر جائیں، اس میں جوتی نہ لے کر جائیں، اس میں جو ہے نا ہر وقت مصلی پڑا ہوا ہو، کبھی سجدہ، کبھی رکوع، کبھی قیام، کبھی تلاوت، کبھی درود پاک پڑھا جا رہا ہے، کبھی اللہ کا بیٹھ کے وہاں ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی وہاں تعلیم کا حلقہ لگ رہا ہے۔ جو مسجد میں اعمال ہوتے ہیں وہاں وہیں ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد کی جگہ ہو، وہاں مسجد کے سارے اعمال وہاں ہو رہے ہوں، اور پھر اعتکاف وہاں بیٹھا جائے۔ پھر وہاں اعتکاف میں یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی۔ ایک اماں جی نے مجھ سے پوچھا کہ جی میں اکیلی ہوں گھر میں، تو میں سحری کیسے پکاؤں گی، افطاری کیسے پکاؤں گی؟ میں نے کہا اماں جی آپ اعتکاف میں بیٹھیں، اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ کر سکتی ہیں، افطاری پکا سکتی ہیں، سحری آپ پکا سکتی ہیں۔ ہم چھوٹے موٹے کام بھی وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، جیسے ساس اگر اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو بہو باہر کے سارے چولہے کا کام سنبھالتی ہے، تو وہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والی ہے وہ وہاں بیٹھ کے سبزی چیر سکتی ہے، اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے، اس طرح کا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مائیں بھی اس کی نیت کریں، بہنیں بھی نیت کریں، میرے محترم بھائی بھی سارے نیت کریں، انشاءاللہ اس سال ضرور اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔